नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बशीर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खुंजरा पोस्ट टीवी। नाजरीन, सिंध के बल्दियाती इंतखाबात को हुए 24 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया, लेकिन अभी तक बेशतर हलकों के नताइज सामने नहीं आ सके। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जमात इस्लामी सरफहरिस्त है, दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी और तीसरे नंबर पे पीटीआई। नाज़रीन, तफसीलात में आपसे आप तक ये इसकी इन्फॉर्मेशन और अपनी तजिया पेश करने से पहले आपसे ये अर्ज़ करता चलूँ कि खुंजरा पोस्ट टीवी को लाइक करने पे, आपके कमेंट्स पे और आपकी रहनुमाई पे, सब्सक्राइब करने पे ख़ास तौर पे आपका पेशगी शुक्रिया। नाज़रीन, सिंध के बल्दियाती इंतखाबात को हुए अब 26 घंटे होने को आए हैं, लेकिन अभी तक बेशतर हलकों के नताइज का ऐलान नहीं हो सका। ये धांधली है, इंजीनियरिंग है या इलेक्शन कमीशन की नाअहली है, ये वो सवाल है जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन और सिंध की सूबाई हुकूमत के ज़िम्मे लाजिम है। अब तक तमाम तर अवामी एहतजाज के बावजूद, जिसमें जमात इस्लामी सरफहरिस्त है और उसके साथ पीटीआई, नताइज का ऐलान नहीं किया गया। पहली बात तो ये कि पूरे पाकिस्तान में एक कल्चर है, ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं ऑनर्स की, मालिकों की, वो लीडरशिप को प्रमोट नहीं करना चाहते। बल्दियाती इंतखाबात लीडरशिप की पहली नर्सरी है। यहाँ से ट्रेन होकर निकलते हैं अहल लोग जो आगे जाकर सूबाई सतह पे और फिर कौमी सतह पे और फिर सेनेट पे में कौमी सियासत में अपना एक रोल प्ले करते हैं। लेकिन इस मुल्क में हमेशा से ही बल्दियाती इंतखाबात का रास्ता रोका गया है। उसके पस पर्दा उन अनासिर और उन ताकतों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उनके ज़ाती मफादात हैं, जो नहीं चाहते कि अहल अफराद मुंतखब होकर आगे आएँ और वो उनके लिए चैलेंज बन जाएँ। ऐसे लोग मुंतखब होकर आएँ जो एक कमिटमेंट के साथ कुछ करने का जज्बा रखते हैं या अहलियत रखते हैं। अगर वो आगे आकर अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे तो ये जो इजारादारियाँ हैं ये चैलेंज हो सकती हैं। इसलिए उस नर्सरी को ही उस तरह बंद कर दिया जाता है जैसे पाकिस्तान में सरकारी स्कूल सिस्टम को फरसुदा बना दिया गया है। नाजरीन, पीपल्स पार्टी की जो एक विक्ट्री जिन जिन हलकों में है, उनमें से 25 से 30 हलके वो हैं जिन पे उनके अलावा तमाम पार्टियों को इख्तलाफ रहा है। इसलिए कि उन इलाकों में जहां पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है, वहां मैनिपुलेट करके मुबैना तौर पे ऐसे हलके बना दिए गए थे कि ये 25 से लेकर 30 तक वो हलके हैं जहां पीपल्स पार्टी को तश्तरी में रख के वह हलके पेश कर दिए गए। इसलिए पीपल्स पार्टी के जीते हुए हलकों में 25 से 30 हलके मुबैना तौर पे वो हैं जहां इंटेंशनली इस तरह की हल्काबंदी की गई है कि जिस पर सारे मुखालिफिन को उनके एतराज़ रहा। ख़ास तौर पे MKM ने उस पर एतराज़ करते हुए इलेक्शन का बाइकाट किया, अगरचे उसके पस पर्दा दूसरे मुहर्रिकात भी थे। जिस तरह बाज़ ताकतवर हलकों ने बड़ी उजलत में ला के PTI के उसके MKM के 3 ग्रुप्स को मिला दिया था, इम्कान ये था कि ये मिल के कोई इलेक्शन में हिस्सा लेंगे पूरी क़ुव्वत के साथ, लेकिन शायद उन्हें इस बात का इदराक था कि वो अवाम भी शायद उस तरीके से तैयार ना हो और वो उस तरह नताइज भी ना दे सकें। इसलिए उनका आगे जाकर उनकी एक पोजीशन, क्रेडिबिलिटी ख़राब होती, उससे बचने के लिए MKM ने इंतखाबात का बाइकाट किया और उससे फ़रार का रास्ता इख्तियार किया। लेकिन जो पार्टियाँ इसमें शरीक रही, उसमें मेजर पार्टियाँ नून लीग का एलिमिनेट हो गई, आलमोस्ट इक्का दुक्का सीटें उसकी आ गई हैं यहाँ से। और उसके साथ साथ जमीयत इस्लाम के बारे में कराची में देवबंदी मसलक का बहुत बड़ा एक वोट बैंक है,
لیکن دیکھنے میں یہ آیا، میں اس وقت کراچی میں موجود مختلف حلقوں میں گیا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے کل جا کر جگہ جگہ جائزہ لیا، خلاف توقع میں نے دیوبندی مسلک کے بہت بڑے لوگوں کو، کئی علماء کو اور کئی مدارس کے ذمہ داران کو پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کو ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ میرے لیے بڑے تعجب کی بات تھی کہ وہ جے یو آئی کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، اسے تلاش کرنا چاہیے۔ جے یو آئی کے ذمہ داران کو چاہیے کہ وہ اس پہ غور کریں کہ اس کے پیچھے اصل چیز کیا ہے۔ فی الوقت جو الیکشن ہوئے یہاں پر کل، اس میں جہاں جہاں ہم گئے ہیں، باہر بھی لوگوں نے دکھایا کہ باقاعدہ ایک پارٹی کے نشان پہ مہر لگے ہوئے ووٹ پکڑے گئے، کہیں پر بیلٹ باکسز میں اچھے خاصے بھرے ہوئے ووٹ وہ پکڑے گئے، کہیں پر ویڈیوز آ گئیں باقاعدہ پولنگ کا عملہ، اور پولیس والے جو ہیں وہ ٹھپے لگا کے ووٹ ڈال رہے ہیں۔ یہ چیزیں یقینی طور پہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کے سامنے ایک سوالیہ نشان ہے کہ اس سے ان کی کریڈیبلٹی کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے، اس کا انہیں اندازہ ہونا چاہیے۔ اور اس پہ ان کی حریف دو جماعتوں نے، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی دونوں نے انتہائی شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ بلکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ الیکشن کمیشن میں سندھ میں پیپلز پارٹی کے کمیٹڈ 2 ممبرز موجود تھے، اور انہوں نے جو عملہ ڈپلائی کیا وہ ایک مینیپولیشن کے ساتھ ان مخصوص لوگوں کو ڈپلائی کیا جو اس مقصد کے لیے، اور خاص طور پہ سندھ میں برسر اقتدار پارٹی کو جتانے کے لیے اپنا رول پلے کر سکیں۔ ایک اور دلچسپ بات، اصولی طور پہ میں بھی کسی زمانے میں جب سرکاری ملازمت میں تھا تو بہت سے حلقوں میں نے پریزائڈنگ آفیسر کے طور پہ کام کیا۔ ہم کرتے یہ تھے کہ جب مختلف پولنگ بوتھس پہ اور پولنگ اس میں کیلکولیشن ہوتی تھی تو ان پیپرز پہ جو 11 اور 12 فارم ہے اس پہ سارے ان کے جو ایجنٹ ہوتے تھے، پولنگ ایجنٹ، ان کے دستخط کروا کے اس کی ایک کاپی سب کو دے دیا کرتے تھے۔ یہی ایک طریقہ کار ہے کہ آن دا اسپاٹ آپ اس پہ سائن کر کے کاپیاں دے دیں، تاکہ وہ ثبوت کے ساتھ چلے جائیں کہ اس حلقے میں، اس یونٹ میں یا اس پولنگ بوتھ میں ان کے کتنے ووٹ پڑے ہیں۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ اس وقت بھی یہ شکایت سامنے آ رہی ہے کہ بیشتر حلقوں میں کراچی کے ابھی تک فارم 11 اور فارم 12 جو ہے وہ فراہم نہیں کیے گئے۔ اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں، یہ کوئی اس کو سمجھنے کے لیے کسی بڑی تھیوری کی ضرورت نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر کوئی مالافائڈ انٹینشن ہے، اگر کوئی بدنیتی ہے، آپ نے طے کیا ہوا ہے کہ جو ووٹ پڑے ہیں ان کو مینیپولیٹ کرنا ہے، تو پھر آپ ان کو فارمز کو روکیں اور پھر اس کے بعد ایڈمنسٹریشن اپنے طور پر مینیپولیٹ کر کے، چینج کر کے جو چیز چاہے کر لے۔ ادروائز کوئی جسٹیفیکیشن بنتی نہیں ہے یہ فارمز آن دا اسپاٹ موقع پر متعلقہ کینڈیڈیٹس کے ایجنٹس کو فارم 11 اور فارم 12 نہ دینے کا کوئی جواز بنتا نہیں ہے۔ فی الوقت جو نتائج آئے ہیں اس کے اعتبار سے، جو غیر سرکاری نتائج آئے ہیں اس کے اعتبار سے، جماعت اسلامی 100 سے زیادہ نشستیں، 246 میں سے 13 ایک نشستیں ایسی ہیں جن پہ امیدواروں کی وفات کی وجہ سے الیکشن نہیں ہو سکے ہیں۔ باقی 235 کے قریب جو ہیں وہ حلقے ایسے ہیں جہاں پر انتخابات ہوئے ہیں، اس میں 100 کے قریب سیٹوں پہ غیر سرکاری نتائج کے مطابق جماعت اسلامی کامیاب ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی اور تیسرے نمبر پہ پی ٹی آئی ہے۔ پی ٹی آئی جسے اس شہر میں صوبائی اور قومی اسمبلی میں واضح طور پہ ایک برتری حاصل ہوئی، وہ اس بلدیاتی انتخابات میں اتنے کمزور نتائج کی حامل کیوں رہی؟ اس پہ میں نے مختلف حلقوں میں جائزے کے دوران خود پی ٹی آئی کے ذمہ داران سے اور دوسری پارٹیوں کے ذمہ داران سے جب سوالات کیے تو جو نتائج میرے سامنے آئے اس کے ٹیکنیکلی خاص طور پہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ ایک تو وہ ملکی سطح کی سیاست کی وجہ سے ان کی کنسنٹریشن زیادہ تر اس طرف رہی، اور وہ کراچی شہر میں خاص طور پہ اس طرح کی کیمپین، اس طرح کی مؤثر الیکشن کیمپین نہیں چلا سکے جس طرح کی کیمپین جماعت اسلامی نے چلائی۔ اور پیپلز پارٹی کے پاس تو چونکہ انتظامیہ کا اختیار بھی ہے اور ان کے پاس صوبائی حکومت بھی ہے، سرکاری مشینری بھی ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں،
تو ان کے مقابلے میں ان کی جو کیمپین رہی ہے وہ کمزور رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا نیٹ ورک اتنا مضبوط کراچی میں نہیں ہے۔ میں اپنے پچھلے ایک ویلاگ میں یہ گزارش کر چکا ہوں کہ پی ٹی آئی جس طرح کی انقلابی پارٹی عمران خان صاحب چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ہر وارڈ، ہر یونٹ اور ہر علاقے میں ایک منظم نیٹ ورک ہو اور اس میں میرٹ کی بنیاد پہ لوگوں کا انتخاب ہو، فیورٹزم اور نیپوٹزم نہ ہو۔ نور عالم خان اور یہ جو ابھی ایک صاحب بگوڑا ہو کے سینٹ سے نکل گئے، اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ پارٹی میں نہیں ہونے چاہیے۔ یہ یقینی طور پہ انہی لوگوں کی وجہ سے ایک ڈرا بیک جو ہے وہ پی ٹی آئی کو یہاں پر دیکھنے کو آیا ہے، لیکن عوام میں بڑی پذیرائی آج بھی ہے۔ پھر دوسری ایک چیز جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ماضی میں جماعت اسلامی کی جو پرفارمنس رہی ہے کراچی شہر میں، خاص طور پہ عبدالستار افغانی صاحب کے 2 ادوار اور نعمت اللہ خان صاحب، نعمت اللہ خان صاحب نے اتنے بڑے کام اس کراچی شہر میں کروائے تھے محدود وسائل کے باوجود۔ انڈسٹریل جو آنرس ہیں ان کو بھی اعتماد میں لے کے، سائٹ ایسوسی ایشن کو، کورنگی کی جو ایسوسی ایشن ہے ان کو ساتھ لے کے اتنے بڑے کام کروائے تھے کہ ان کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب جب میئر بنے اور جب ایم کیو ایم برسر اقتدار آئی تو وہ پریشان تھے کہ ہم کس طرح ان پروجیکٹس کو کمپلیٹ کریں جو نعمت اللہ صاحب اسٹارٹ کر کے گئے ہیں۔ ان کو سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ یقیناً کراچی کے عوام میں یہ ایک ریلائبلٹی ہے، جماعت اسلامی پہ ایک ٹرسٹ ہے کہ وہ یقینی طور پہ اس شہر میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ ان کی قیادت پہ بھی لوگوں کا اعتماد ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ اس طرح کی قیادت پی ٹی آئی یہاں پرووائڈ ابھی تک نہیں کر سکی ہے۔ یقینی طور پہ پی ٹی آئی کی یہاں جو قیادت ہے وہ کوشش کر رہی ہے اپنے طور پہ، لیکن نہیں ہو سکا۔ پیپلز پارٹی کا جہاں تک تعلق ہے اس کا اپنا ایک مزاج ہے، وہ یہ نعرہ تو ضرور لگاتے ہیں کہ عوام کی حکومت، عوامی حکومت، لیکن عوامی ٹرسٹ کے خلاف محلاتی سازشوں کے حوالے سے محترم زرداری صاحب کا جو ایک امیج پورے ملک میں، پوری دنیا میں بنا ہوا ہے، وہ اس کو تبدیل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کو بڑا ہی عرصہ چاہیے ہوگا۔ بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی کو واپس اس مقام پہ لانا جہاں پر وہ چھوڑ کے گئے تھے، ایک بڑی طویل جدوجہد کی ضرورت ہوگی۔ دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت آنے والی، اس وقت تو وہ بھی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے، ان کے بعد بلاول صاحب ہیں، بلاول کے ساتھ ساتھ زرداری صاحب کی دوسری بیٹیاں ہیں، یہ بھٹو سے ٹرانسفارم ہو کے زرداریوں تک پہنچ تو گئی ہے۔ آگے اور کیا کچھ ہونا ہے یہ وقت، آنے والا وقت بتائے گا۔ فی الوقت جو ہے نا ایم کیو ایم نے ان انتخابات کا بائیکاٹ کیا اور اس کی وجہ سے شہر میں بلا شبہ ووٹ کا ٹرن آؤٹ اچھا خاصا کم رہا۔ باوسط ذرائع کے مطابق اور جو انالیسس اب تک بنایا اس کے مطابق 25 سے 26% ووٹ کاسٹ ہوا ہے صرف، جبکہ کراچی میں ماضی میں 40-42% تک ووٹ کاسٹ ہوتا تھا۔ اور یہ 25-26% کا ٹرن آؤٹ جو ہے نا یہ اس سے ایکسپیکٹیشن سے، توقعات سے کم ہے۔ اس میں پی ٹی آئی کا غیر متحرک ہونا بھی ایک ایلیمنٹ ہے، لیکن ایم کیو ایم کا بائیکاٹ کرنا یقینی طور پہ وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے۔ حافظ نعیم صاحب، نعیم الرحمان صاحب، جن پہ کراچی کے عوام نے بہت بڑا اعتماد کیا ہے، انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر فوری طور پہ وہ جو پرائیویٹ جو اس وقت کے نتائج ہیں ان کو مینپولیٹ کیے بغیر نتائج کا اعلان نہیں کیا گیا تو وہ دھرنا دیں گے الیکشن کمیشن کے ہاں۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ الیکشن کے نتائج کب تک ریلیز کیے جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے ایک پچھلے ویلاگ میں یہ تجویز پیش کی تھی، کراچی کے حالات سے ہم بڑی حد تک واقف ہیں، یہ میرا اپنا شہر ہے، اور میں نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ یہاں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کو مل کے کراچی اور حیدرآباد میں الیکشن کانٹیسٹ کرنا چاہیے، اس لیے کہ کے پی کے میں ایک اچھا تجربہ رہا پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے اتحاد کا، جہاں پر سراج الحق صاحب سینئر منسٹر تھے اور ان کے دور میں حکومت پی ٹی آئی کی تھی۔ جو بہترین کام ہوا اس کے نتیجے میں دوسری بار بھی، اگرچہ دوسری بار ان کا اتحاد قائم نہ رہ سکا مقامی قیادت کے اختلافات کی وجہ سے، لیکن دوسری بار بھی پی ٹی آئی کو وہاں حکومت ملی، جبکہ اس سے پہلے کے پی کے کا ریکارڈ یہ ہے کہ وہاں کسی بھی پارٹی کو دوبارہ حکومت نہیں ملتی ہے۔ اور آج بھی پی ٹی آئی
پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی اس سینس میں نیچرل الائی ہیں، فطری اتحادی ہیں کہ ان دونوں کا نعرہ احتساب ہے، انتخابی نظام میں ٹرانسپیرنسی ہے، لیڈرشپ کی کا احتساب ہے۔ یہ کامن نعرے ہیں، بلکہ یہ جماعت اسلامی کے نعرے تھے۔ یہ اور دھرنے، یہ دونوں چیزیں پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی سے لی ہیں۔ قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ یقینی طور پہ وہ اس سوچ کے انسان تھے اور بڑے انقلابی لیڈر تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں اچھے لیڈروں کو ہم وہ پذیرائی نہیں بخش پاتے۔ وہ عمران خان صاحب کو لے کے آنا چاہ رہے تھے۔ ان کی پاسبان کی کوشش اور اس کے بعد شباب ملی کی کوشش یقینی طور پہ عمران خان صاحب جیسی شخصیات کو جماعت اسلامی کے اندر اڈاپٹ کر کے ایک پولیٹیکل ونگ تشکیل دینے اور جماعت کے اپنے نظم کو برقرار رکھتے ہوئے ایک سیاسی طور پہ اس ملک کے بہتر دماغوں کو، بہتر منتظمین کو، بہتر ماہرین کو ایک جگہ جمع کرنے کی جو سوچ تھی، بدقسمتی سے وہ بھی روایتی سیاست کے آگے نہیں ٹک پائے۔ ایک دفعہ انہیں امارت سے بھی استعفیٰ دینا پڑا اور پھر دوبارہ انہیں امیر بنایا گیا، لیکن وہ جو ایک ان کا کنسیپٹ تھا وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکا، لیکن اس نے عمران خان صاحب کو تحریک انصاف بنانے اور اس طرح آگے بڑھنے کی سوچ دی۔ لیکن نظریات وہی احتساب والے، ملک کے معاشرتی اور سیاسی نظام میں ٹرانسپیرنسی لانے اور ایجیٹیشن کے لیے دھرنوں کا طریقہ کار اپنانا، یہ بنیادی طور پہ جماعت اسلامی سے ورثے میں ملے ہیں۔ تو یہ چیزیں کامن ہیں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی کراچی میں ایسا ہی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے کچھ لیڈروں نے بھی کل ہمیں اس بات کی ویلنگ دی کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ مستقبل میں کراچی میں جو نظم قائم ہو، کراچی میں جو میئرشپ آئے، اس میں جماعت اسلامی کو سپورٹ کریں تاکہ اس شہر کے لوگوں کے کام ہوں۔ وہ ظاہر بات ہے ان کے پاس قومی اور صوبائی اسمبلی کا مینڈیٹ ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ اگر میئر بھی یہاں ان کی سوچ سے ہم آہنگ یا کرپشن سے پاک کوئی کام کرنے والا بندہ آئے تو بہتر طور پہ کام کر سکیں گے۔ ان کی واضح طور پہ جو نشاندہی تھی یا جو ان کی خواہش تھی وہ ایسی تھی کہ اگر ہم نہیں جیت پائے تو ہماری ترجیح یہ ہوگی کہ حافظ نعیم الرحمن صاحب کو ہم سپورٹ کریں۔ ہم نے یہ کہا تھا اپنے پچھلے ایک ولاگ میں کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کو کراچی اور حیدرآباد میں اس طرح مل کے کرنا چاہیے۔ اگرچہ حیدرآباد میں پیپلز پارٹی اکثریت لے کے اس میں جیتی ہے، لیکن اگر جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی مل کے یہ الیکشن کانٹیسٹ کرتے تو یقینی بات ہے کہ آج حیدرآباد میں بھی نتائج کم و بیش وہی ہوتے جو کراچی میں ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ کراچی میں اگر میئر جماعت اسلامی کا بنتا ہے تو حیدرآباد میں پی ٹی آئی کا بنتا، لیکن وہ وقت تو گزر گیا اب۔ لیکن کراچی میں اب بھی مجھے یقینی طور پہ حافظ نعیم الرحمن صاحب میئر کراچی بنتے نظر آ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے اپنی سی بہت کوششیں کی کہ ان کا میئر آئے، انہوں نے بڑی کھدائی کرائی، بڑے ترقیاتی کام شروع کرائے کراچی میں پیپلز پارٹی نے، لیکن عوام کا کہنا یہ ہے کہ جناب 5 سال تک آپ کاموں کو روکتے رہے، آپ نے اب جا کر بلدیاتی انتخابات جب سامنے آئے ہیں تو آپ نے انتخابات یہ ساری سڑکوں کی کھدائی اور اس طرح کے کام شروع کرائے، تو آپ کے عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ عوام کے مفاد میں کام کرنا نہیں چاہتے ہیں، اپنے مفاد میں آپ لوگوں کو قائل کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت جو آپ رجسٹ کر رہے تھے کہ انتخابات فی الوقت نہ ہوں، آپ کی کوشش یہ تھی کہ یہ جو ایک آدھ ترقیاتی سلسلہ شروع کیا ہوا کاموں کا یہ تکمیل تک پہنچیں تو اس کے بعد انتخابات ہوں گے تو آپ کو اس کا ثمر مل سکے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور انتخابات ہو گئے۔ اس کے نتائج کا مرحلہ ہے، آپ نتائج ریلیز کر دیں، عوامی رائے کا احترام کریں۔ دیکھیں آج اگر آپ کو اقتدار نہیں بھی ملتا ہے، لیکن اگر آپ عوامی رائے کا احترام کرتے ہیں تو عوام کے مزاج پہ، قومی سوچ پہ اس کا ایک مثبت اثر پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں آپ کی اس نیک نیتی کو بھی تسلیم کیا جائے گا، آگے جا کر اس کا بینیفٹ آپ کو ملے گا۔ لیکن اگر آپ محالاتی سازشوں کے ذریعے عوامی مفادات کا راستہ روکیں گے تو اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوگا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے ولاگ سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنے میزبان عبدالبشیر خان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔